अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के अलमनाक कत्ल से मुतालिक गुज़िश्ता दिनों ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इतवार को कीनिया में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी जो है वो आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा और उनकी फैमिली ज़रा ये कहते हैं कि जुमेरात को अरशद शरीफ साहब की जो तदफीन है वो की जाएगी। अब नाज़रीन, इस अलमनाक कत्ल के बाद जो तमाम तर सूरत हाल सामने आई है, जिस तरह की पुलिस के बयानात सामने आए हैं, इसने बहुत सारे शकूक व शुबहात को भी जन्म लिया है और जाहिर है इस अलमनाक कत्ल के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से ये वाक़या पेश आया तब से लेकर अब तक कुछ मुतज़ाद खबरें इस वाक़े से मुतालिक लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक जो भी स्टेटमेंट्स दी गई पुलिस वहाँ की जो गवर्नमेंट है या पुलिस के हवाले से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई हैं, इस पर खुद जो कीनिया का मकामी मीडिया है, हम देख रहे हैं कि BBC की जानिब से जो अब तक रिपोर्ट हुआ है वो कीनिया की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर खुद सवालात उठाए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, सवाल अहम है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ये यकीनी बनाएगी कि कीनिया में अरशद शरीफ की पुलिस के हाथों जो कत्ल हुई हैं उसकी साफ शफाफ तहकीकात होंगी, अरशद शरीफ को उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सकेगा। इस सारी सूरत हाल पर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सियासत में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की जाए तो डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि जुमेरात को ऐलान किया जाएगा लॉन्ग मार्च का, लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जुमे को बाकायदा तौर पर तारीख दी जाएगी। अब ये तमाम तर मामला कहाँ जाएगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, इसकी वजूहात क्या हैं? वैसे वो कह रहे हैं कि ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है वो रिज़ाइन दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून यानी गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हैं, किस तरीके से एक तरफ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ाहिर अवाम के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, दीगर मामलात हैं, उसको लेकर जो चैलेंजेस है उन्हें कैसे फेस किया जाएगा, इमरान खान साहब की नाहली का मामला कहाँ जाएगा, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी सूरत हाल है। सियासत पर क्या हिकमत अमली होगी दोनों तरफ से, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जिस तरह से अलमनाक कत्ल हुआ, ज़ाहिर है इस पर बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे हैं। खुद BBC कीनिया का मकामी मीडिया इस पर सवालात उठा रहा है, मुतज़ाद खबरें मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको अरशद शरीफ साहब का जो वहाँ पर कत्ल हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान यकीनी बनाएगी? आपको क्या लगता है कि साफ शफाफ तहकीकात हो सकें? सोनिया, देखिए, एक तो सारी दुनिया में जिस अंदाज से कीनिया की हुकूमत पे जो एक दबाव भी है, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि शफाफ तहकीकात कराई जाएँ कि अरशद शरीफ जो है ना सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन की डेथ कैसे हुई, कैसे कत्ल हुआ। अच्छी बात है, अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए बताया कि जी फैसला किया गया है कि आला अदालती तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाएगा और उसमें आप ये केस लेके जाएंगे और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मामला काबीना में भी उठाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से हर तरह की तहकीकात की जाएगी और जो इसमें लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक्सपोज़ किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ आपने देख लिया फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से, SPF की तरफ से भी आया, हुकूमत को कहा गया कि तहकीकात करें। तो मेरा ख्याल है हमारे अदलियाँ जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपने देखा इस इशू को उठाया है, उन्होंने भी कमीशन की बात हुई, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कि पहले अभी देखें इंक्वायरी हो जाए, कुछ और चीज़ें हैं, आप इस मामले को उठाएँ, कहाँ उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इतनी आसानी के साथ तो सोनिया दबने वाला मामला नहीं है। आज एक साहब मुझे कह रहे थे क्या हो गया जी, ज़्यादा ये होगा कि कीनिया की हुकूमत जो है ना वो माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि जी गलती से हो गया, एक बच्चे को जो किडनैप किया गया था और उसकी तलाश में हम थे इसलिए हमने उनको मार दिया। मेरा ख्याल है इतनी आसानी के साथ बात जाएगी नहीं। और फिर आमतौर पे सोनिया जो सहाफ़ती तंजीमें हैं केनिया की, वो जो सवाल उठा रही हैं कि भी आपको ये गोली मारने की, फायर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या अरशद शरीफ की गाड़ी से आप पे फायर हुआ? कहा गया नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको ये चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा टायर बस्ट कर देते और रोक लेते और जो उससे आपने पूछना था पूछ लेते, मतलब पॉइंट करके आपने जिस तरह उनको मारा है। तो मेरा ख्याल है इससे सवालात भी जन्म दिए गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कल भी बात हो रही थी, शेख साहब आज भी कहते हैं कि जी वो
کوئی دہشت گردی کا نیٹ ورک انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کر رہا تھا جس میں پاکستانیوں کی بھی کچھ انوالومنٹ تھی. وہ کہتے ہیں نا کینیا اور جوہانسبرگ ہی جاتے ہیں ہمارے کچھ لوگ, تو وہ وہاں اس حوالے سے گئے تھے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے, مطلب جس انداز سے ان کو چیز کیا گیا, دبئی سے نکالا گیا, ڈپورٹ کرنے کی بات ہوتی رہی, پھر ان کو کہا گیا کہ جی چلے جائیں, اور ان کے پاس کوئی جس کو کہنا چاہیے آپشن نہیں تھا سوائے سے کہ آن ارائیول ویزا ملتا ہے کینیا, وہاں چلے جائیں. وہاں سے کدھر جانا تھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ اپلائی کر رہے تھے, کرنا تھا لنڈن کے ویزا کے لیے بھی. بہرحال جو کچھ بھی ہے سونیا, اصل تو بات یہ ہے کہ ایک جان گئی, اور جو ہم کہتے ہیں روز کہتے ہیں, ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک ناحق جان کا جانا پوری انسانیت کا قتل ہے, ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح ہماری حکومت کا, ہمارے اداروں کا ریزالو ہے, عدلیہ, وفاج پاکستان, حکومت جس انداز سے بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیکن پروسیس میں سونیا جو نقصان ہوا ہے, جو فیملی کا جو دکھ ہے, میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مطلب وہ دکھ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جائے گا. ان کے بچے ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کے رشتہ دار عزیز ہیں, مطلب اتنی دنیا ان کے کل گھر گئی ہے, ہر شعبہ کے لوگ گئے ہیں, وکلاء گئے ہیں, آپ ہم جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ تھے ہی تھے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں سیاستدان وہاں پہ گئے ہیں, حکومتی لوگ تھے وہاں. تو میرا خیال ہے یہ دکھ تو میرا خیال ہے جاتے جاتے جائے گا. لیکن دوسری طرف سوالیہ نشان بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا صحافتی قتل ہوا ہے, بے شمار لوگ ہیں. ابھی تھوڑا سا پہلے ناظم جوکیوں کو کراچی میں مارا گیا, وہ دیکھیں پھر دباؤ ڈال کے صلح صفائی بھی کروا لیتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک وارننگ بھی ہے ہمارے لوگوں کے لیے, بھائی دیکھنا پڑے گا کون کس کی مخالفت کر رہا ہے, تو اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا. میرا خیال ہے بنیادی حقوق ہوں, لکھنے کی, تحریر اور تقریر کی آزادی ہو, یہ ساری چیزیں ہیں. اس پہ میرا خیال ہے حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, عدالتیں بھی کہتی ہیں, میڈیا بھی اس پہ بڑا زور دیتا ہے. بہرحال اب فیصلہ تو تب ہوگا کہ جب جو اصل کردار ہے ان کو نرف کیا جائے گا, ایکسپوز کیا جائے گا, جس کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مزمل سہروردی صاحب, ظاہر ہے ارشد شریف صاحب کا چلے جانا نہ صرف صحافتی کمیونٹی کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے ایک بڑا نقصان ہے. لیکن ظاہر ہے اس قتل ایک پروپیگنڈا سیل جس طرح سے ہمیشہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر, جس طرح سے ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. پاک فوج کی جانب سے وفاقی حکومت کو خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے اور اس تمام تر معاملے کی صاف شفاف تحقیقات کرائی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ساری صورتحال پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے, ان کو سزا دینے کی بھی بات ہوئی ہے آئین و قانون کے تحت. آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سر, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ صاف شفاف تحقیقات کرا پائے گی اور ارشد شریف صاحب کو, ان کی فیملی کو انصاف دلا سکے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کی آپ نے بات کی ہے, اٹ از ویری انفارچونیٹ. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ارشد شریف کے قتل کی مذمت کی جانی چاہیے, اسی طرح اس پروپیگنڈے کی بھی مذمت کی جانی چاہیے. دونوں کو اپارٹ دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک کمپیریزن ڈرا کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں, اس سے پہلے پاکستان میں بھی صحافیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا رہا. میں آپ کو بے مثالیں جو ہیں وہ دے سکتا ہوں. اسد طور, مطیع اللہ جان, ابصار عالم سے لے کر حامد میر سے لے کر بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اور گزشتہ حکومت کی بھی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں. اسی طرح پچھلے دور میں بھی لوگ آف ایئر ہوتے رہے, اس دور میں بھی لوگ آف ایئر ہو رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک فرق آپ دیکھیں, اگر اسد طور کو مار پڑی, اگر مطیع اللہ جان یا اسد ابصار عالم کا واقعہ ہوا, تو اس وقت کی گورنمنٹ نے کیسے ریئیکٹ کیا, اس وقت کے انفارمیشن منسٹر نے اس پر کیسے ریئیکٹ کیا, اس وقت کے مطلب جو ذمہ داران تھے ان کا رویہ اس کے اوپر کیا تھا, تضحیک امیز تھا. انہوں نے ان میں سے کوئی ان جرنلسٹوں کو ملنے گیا, کسی نے ان کو کنسول کرنے کی کوشش کی, کسی نے ان کے لیے کوئی میرا مطلب کمیشن بنانے کی بات, کا مذاق اڑایا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیریسنیس اس گورنمنٹ کی ہمیں ضرور نظر آئی ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی بات کی ہے. مریم اورنگزیب ان کے گھر بھی گئی ہیں, اور پرائم منسٹر نے فون بھی کیا ہے ارشد شریف کی والدہ کو, عمران خان بھی گئے ہیں, اور ایک یونٹی بھی جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کی ڈیتھ پہ ہمیں نظر آئی ہے کہ سب ہی سوگوار ہیں. مجھے پہلی دفعہ نظر آیا ہے کہ پاکستان کی صحافتی برادری کوئی تقسیم نہیں ہے.
اس غم میں، اس سوگ میں سب برابر کے شریک ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ہم جتنے پولرائزڈ ہو گئے ہیں، ہم میں جتنی تقسیم ہو گئی ہے، اور ہم جتنے ایک دوسرے کے ہمارے درمیان خلیج بڑھ گئی ہے، ایسے میں کم از کم کسی سانحے پہ ہی ہم اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ مجھے تو نہایت افسوس ہوا کہ سیلاب بھی ہمیں اکٹھا نہ کر سکا، اور سیلاب پر بھی میں نے قوم کو تقسیم دیکھا، اتنی بڑی تباہی آئی، 3.5 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہو گئے، سینکڑوں لوگ جان سے چلے گئے۔ تو چلو ارشد شریف پر سب یکجا تو نظر آئے، لیکن انسانی جان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جو چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا ہے، اور اٹس اے ہیوج لاس فار پاکستان اور فار ارشد شریف فیملی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب ذرا پاکستانی سیاست پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس پر جو پٹیشن لے کر گئی تھی، اسے تو مسترد کر دیا ہے کہ فوری اس کو جو ہے وہ معطل کیا جائے، لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جمعے کو جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا۔ تو کیا دیکھتے ہیں اسٹریٹجی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب واقعی سیریس ہیں لانگ مارچ کے لیے؟ سونیا، لانگ مارچ کی تو میں بات کروں گا، لیکن میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ سیاست کے میدان میں سیاسی لوگ اگر کوئی غلطی کریں یا کسی جگہ پہ کوئی اسٹریٹجک مسٹیک ہو جائے یا کہیں پہ ان کو لگے کہ بھئی ان کا نقطہ نظر کئی دباؤ کا شکار ہوا ہے یا کمپرومائز ہوا ہے، یا انہیں اس کسی پرٹیکولر ایشو کے بارے میں پیچھے سوری کر کے ہٹنا ہے، تو اس میں اگر دیر کر دی جائے نا تو میرا خیال ہے بہت نقصان ہوتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، پاپولسٹ ان کے جس کو کہتے ہیں رویہ ہے، پاپولر بھی ہیں، اور طریقہ کار جو ان کا کام کرنے کا ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، مقبولیت میں کمی شاید نہیں ہو رہی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو کیا وہ کم کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید ان میں بارگیننگ پوزیشن کی کمی آ رہی ہے اس میں۔ دیکھیں، دو باتوں پہ وہ اڑگ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں حکومت کے ساتھ مذاکرات، مزمل وہ سنیے گا، آپ بھی اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اگر حکومت سائبر پہ کمیشن بنا دے یا یہ کہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ڈکٹیٹس کرا کے سب کچھ کرانا چاہتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مقبولیت ہے، آپ نے 25 مئی کا واقعہ ہوا، بڑا افسوس ہوا جس انداز سے آپ آئے، جو کچھ بھی ہوا، اب حکومت کہتی ہے کہ جی آ کے دکھائیں، اس سے زیادہ ہم آپ کے ساتھ جبر کریں گے، معاملات خراب ہوں گے۔ حکومت جبر کرتی ہے نہیں کرتی، آپ آتے ہیں اور نہیں آتے، لیکن ہر دو صورت میں ہم دیکھ لیں کہ اس وقت اکنامک اور پولیٹیکل نیم جمود کا شکار ہو چکے ہیں۔ بائی دی وے، مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے آج بات کرتے ہوئے کہ ہم کدھر چلیں گے۔ اکنامک کنڈیشن اتنی سونیا ہماری خراب ہو گئی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اب صورتحال اس وقت کیا ہو گئی ہے کہ $6.7 بلین کے مزمل ہمارے پاس رہ گئے ہیں ریزروز، ایک مہینے کے لیے وہ کافی نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو $6.7 بلین ہمارے نہیں ہیں، اس میں $2.3 بلین چائنا کا رکھا ہوا ہے، اپنا 2.3 چائنا کا ہے، 3 بلین سعودی عرب کا ہے، 1.2 بلین IMF کا ہے، باقی پیسہ جو اور ادارے ہیں انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو دیکھا جائے تو زیرو ہمارا جو ہے نا اس وقت ریزرو کا لیول ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور زیادہ افسوسناک سونیا، جو پریشان کن بات ہے کہ انٹرنیشنل اداروں نے پاکستان کو پیسہ دینے سے ان سو منی ورڈز انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کی کریڈٹ ریٹنگ فچ نے اور اس کے بعد موڈی نے جو گرا دی ہے، آپ کو ہم لینڈنگ نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس مارٹگیج رکھنے کے لیے، کچھ چیز بیچنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں رہی۔ اور مجھے بتائیں ان غیر معمولی حالات میں کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہے، ساگدار صاحب آئے تھے، سب کچھ کیا، لیکن اب وہ بھی پریشان ہیں امریکہ کے دورے کے بعد بھی۔ میرا یہ صرف کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اقتصادی حالت اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ سیاسی طور پہ معاملات، ایون اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کتنی بھی محنت کر لیں، جب تک عدم اعتماد سیاسی طور پہ ختم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی کیوں عمران خان صاحب اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اب وہ جو کال دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں مجبور ہیں کال دیں گے۔ میرا خیال ہے جب بات چیت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، بھئی آپ کو یہ بات چیت کرنی چاہیے۔ حکومت نے بھی کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھئی آپ کسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بیٹھ جائیں، بات کر لیں، الیکشن پہلے کروانا چاہتے ہیں کروا لیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آپ کی مرضی چلے گی، آپ اپنے مرضی سے ڈکٹیٹ کروا کے چیزیں کرا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے بھی سخت جواب آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر مڈل گراؤنڈ تلاش ہو جائے گا تو ہماری
پولیٹیکل کنڈیشن بھی بہتر ہو جائیں گے، پروسیس میں جو ہماری اکانومی کا برا حال ہو رہا ہے اس کو بھی روکنے میں کوئی کلیکٹیو ایفرٹ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ اس وقت جو معاشی حوالے سے صورتحال ہے، تمام جو پولیٹیکل جماعتیں انہیں سیریسنس دکھانی ہوگی، لیکن مزمل سہروردی صاحب، عمران خان صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی؟ عمران خان صاحب کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں گے؟ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب بند گلی میں ہیں، اگر وہ کال نہیں دیتے تو ان کے پولیٹیکل کیپٹل کو نقصان ہوگا، اور ہوگا یہ کہ وہ کال دے ہی نہیں سکے، اور کمزوری ہمارے یہاں نا ذرا پنجاب کی سیاست میں کمزور سیاستدان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مفاہمتی سیاستدان کو۔ ہمارے یہاں ذرا طاقتور اور جو پاورفل سیاستدان ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، بہادر سیاستدان کو پسند کیا جاتا ہے، کمزور اور بزدل سیاستدان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ مفاہمتی سیاست کا پنجاب میں ووٹ بینک نہیں رہتا جو بھی کر لے، تو اس لیے حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب مزاحمتی صوبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ووٹ بینک رکھنے کے لیے آپ کو مزاحمت کا پوسچر رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے عمران خان کو بہرحال کال دینی ہوگی، اب وہ اس سے ڈیلے نہیں کر سکتے، ان کے پولیٹیکل کیپٹل کو نقصان ہوگا اگر وہ کال نہیں دیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو اہداف حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے۔ وہ خود ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے خود کو ایسا ڈیڈ لاک کر لیا پولیٹیکلی کہ دیکھیں میری بات سنیں، ان کو الیکشن کی ڈیٹ یہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی، اس کو وقت چاہیے۔ جو ابھی احتشام صاحب نے اکانومی کی بات کی، اس سارے کے بعد وہ آج تو الیکشن نہیں کرا سکتے، انہیں 1 سال تو کوشش کے لیے چاہیے، کوشش کامیاب ہو یا ناکام ہو وہ بات کی بات ہے۔ اکانومسٹ کیا کہتے ہیں، کس کو پتا تھا روس یوکرین کی لڑائی ہو جائے گی، اور کس کو پتا تھا کیا ہو جائے گا، لیکن لوگ معجزے کی امید میں بھی 1 سال حکومت کرنا چاہیں گے کہ ہم کچھ گین کر لیں واپس۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اس ملک کی عدلیہ نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ پارلیمان میں واپس چلے جائیں، ان کو تمام سینسیبل لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ پارلیمان میں جا کے بیٹھ جائیں، 8-10 مہینے کی بات ہے، 10 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ یہاں کون سا 10 مہینے، یہ 25 اگست کے بعد تو یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی ہے، آپ پارلیمان میں موجود ہوں گے تو بالکل۔ آپ کی بات کٹتی ہے، میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا، یہی سوال اطہر من اللہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھی آپ اتنے زیادہ کیوں ایجیٹیٹ ہیں، کیوں اتنے زیادہ پرٹرب لگتے ہیں کہ جی بحالی جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں، قومی اسمبلی میں آپ جائیں گے واپس؟ اس کا علی ظفر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جی سوری، کنٹینیو کیجیے۔ اور دوسرا جو سائفر والی بات آپ نے کی، دیکھیں اس پر پاکستان کے ادارے بڑا واضح ایک اپنا سٹانس لے چکے ہیں کہ اس میں کانسپریسی نہیں تھی، اس میں بلکہ یہاں تک کہا DGI-SPR نے کہ ISI نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا اور انہیں اس میں کانسپریسی نہیں نظر آئی۔ اب اگر آج آپ کوئی تحقیقات کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں تو کیا وہ تحقیقات ISI کرے گی، MI کرے گی؟ تو وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ پھر کیا یونائٹڈ نیشن سے کرانی ہے، را سے کرانی ہے، KGB سے کرانی ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں CIA تو ملوث ہے، اس سے تو آپ نے کرانی نہیں ہے، تو پھر KGB سے کرا لیتے ہیں جا کر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سائفر کی کیا تحقیقات ہونی ہے جب ملک کے تحقیقاتی ادارے کہہ چکے ہیں کہ اس میں سازش نہیں ہے۔ آپ نے اس سے بیانیہ بنانا تھا، آپ نے بنا لیا۔ بھٹو نے ماضی میں معاہدہ تاشکند کے حوالے سے بیانیہ بنایا، بالکل بنا لیا۔ نواز شریف نے بے نظیر کے سیکیورٹی رسک کے حوالے سے بیانیہ بنا لیا۔ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ بیانیہ نہیں بنایا گیا، پہلے بھی بیانیے بنائے گئے ہیں اور اس بیانیوں کا سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے بیانیے کو جہاں لے آئے ہیں اس سے آگے ریاست اور اداروں کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ بس ان کو اپنا پولیٹیکل گین کرنا تھا، انہوں نے کر لیا، جیسے کہ ماضی میں لوگوں نے کیا بھٹو معاہدہ تاشکند کے حوالے سے آگے ایک ریڈ لائن سے آگے گئے، کیا نواز شریف سیکیورٹی رسک پہ آگے گئے؟ اس لیے ایک آپ کی پالیٹکس میں ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں سے آگے آپ نہیں جاتے ہیں۔ تو عمران خان کو یہ سمجھ، ہاں
ریڈ لائن آپ کہہ رہے ہیں کہ کراس نہیں کرنی ہوتی. عمران خان صاحب، مزمل اور وردی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ظاہر کسی حد تک بیانیہ بنانے میں کامیاب تو ہو گئے. دوسرا ظاہر بات کی جا رہی ہے کہ لانگ مارچ سے بھی وہ اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، 126 دن کا دھرنا دیا، کتنی کوششیں کی، کچھ ہوا نہیں. تو اب آپ کو اسٹریٹجی کیا لگ رہی ہے سر؟ اگر لانگ مارچ، وہ کہہ رہے ہیں بند گلی میں عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، لانگ مارچ اگر ناکام ہو جائے تو پھر تو پاپولیرٹی کا گراف نیچے آئے گا، ان کی پولیٹکس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، فیس سیونگ ان کو چاہیے ہوگی. پھر سنیے، دیکھیں جمعے میں ابھی 3-4 دن رہتے ہیں. ویسے کل انہوں نے تو کہا تھا، ہم کے ٹی وی پہ ہی بات شفا یوسف سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات کو میں ڈیٹ دے دوں گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ جمعے کا انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن ابھی بھی 3-4 دن ہے، اور یہ میں بات آپ کو کہہ سکتا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہو رہی، بات چیت ہوتی ہے، ہو رہی ہے بات چیت. اس کا لیول کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ 38 لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، کن سے بات ہو رہی ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے نپٹایا جائے، اگرچہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اب عمران خان صاحب کا اس سے پرابلم ہے، جو مزمل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا. قوم کو اس جگہ لے کے چلے گئے. شیخ رشید ٹھیک ہے، ان کی پارٹی کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں تنگ آ گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں. آپ کال دیں، لوگ بھی آپ دیکھ لیں. تو ظاہر ہے ایک مومنٹم بنانے کا ایک وقت ہوتا ہے. آج مومنٹم تو ان کا ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو. ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جی اب میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ صورتحال اور بگڑ جائے، یعنی میں کچھ نہ کر پاؤں. تو لیکن اصل سوال تو یہ نا کہ ایونچولی آپ اپنے پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے میں کہیں کامیاب ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب عدلیہ بحالی کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہے 2009 میں، اور جس انداز سے اپنا لاہور سے قافلہ چلا تھا، ابھی نواز شریف صاحب نے نکلنا تھا، گجرانوالے پہنچے نہیں تھے، مطلب ان کو پتہ چل گیا تھا صورتحال خراب ہے. تو آپ نے دیکھا اعتزاز احسن کو بتایا گیا کس طرح فارمر آرمی چیف کیانی صاحب نے بیچ میں کودے اور انہوں نے معاملے کو بہتر کیا، چیزیں ٹھیک ہو گئی. اب اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی. ابھی آپ دیکھ لیں نا، اداروں کے ساتھ ان کا جو پھڈا بن گیا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ادارے، ہم کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہیں. جب سے نیوٹرل ہوئے 6 مہینے میں ان کو ناراضگی سی بات کی ہے کہ جی مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہیں بچایا گیا، مجھے اور حوالوں سے کیا گیا، شکایتیں کر رہے ہیں. اب وہ بھی کس حد تک جا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ اداروں کو یہ کہیں کہ جی ادارے عمران خان، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، باقی پارٹیوں کو مجبور کر دیں، وہ جی جس کو کہتے ہیں کہ جی تلوار اپنا گن رکھ کے آپ کے سر کے اوپر کہ نہیں جی آپ مانیں اگلی الیکشن کے لیے، یا یہ کہ سائفر میں کمیشن بناؤں گا، تو اس طرح نہیں ہوتا. سیاست نام ہی گیو اینڈ ٹیک کا. ہم روز بات کرتے ہیں کہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز سیاست میں نہیں ہوتی، گرے ایریاز ہوتے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ اس سارے کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی آپ اپنا طریقہ اڈاپٹ کریں. 4 دن 3 دن رہ گئے ہیں، 2 دن، اس حوالے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس صورت میں ان کو بڑا نقصان ہوگا. گورنمنٹ کو بھی احتشام صاحب دیکھیں گورنمنٹ کے لیے تو مصیبت ہو جائے گی. ایک چیز ہے مزمل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے وہ یہ ہے، فرض کریں ٹھیک ہے، اب جس طریقے سے بڑا واضح طور پہ حکومت نے کہہ دیا کہ جی اسلام آباد فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، پہلے ایف سی رینجر پولیس یہاں پہ ہے اور خندقیں کھد گئی ہیں، پورا شہر جو ہے نا آپ نے دیکھے کنٹینر کی نظر ہو چکا ہے. اگر فرض کریں وہ لینے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں جی لاکھوں کو تو چھوڑے، 60-70 ہزار بندہ بھی آ جاتا ہے، مینیج کر کے آ جاتا ہے، ایک سچویشن لا اینڈ آرڈر کی پیدا ہو جائے گی. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں نہیں کہتا یہ کس حد تک صحیح ہے، کہ جی ہمارے ملک میں تو لاشیں گرنی چاہیے. 77 میں آپ کو یاد ہوگا جس قومی اتحاد کی تحریک تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ لاشیں گریں. مجھے یاد ہے 7-8 لاشیں گری تھی، اس کے بعد صورتحال بدل گئی تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے لاشیں گرنے سے ادارے آئیں گے اور جمہوریت کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا، اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ لگانے کی باتیں ہوں گی، اگرچہ وہاں سے حالات نہیں ہیں. مطلب ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی سوٹ کرتے ہیں، حالات میں آ جائیں جی ماشاء اللہ لگا کے آ جائیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. میرا خیال ہے الٹیمیٹلی جو اس وقت نعرہ عمران خان کا ہے نا، ان کو چاہیے کہ جو اس وقت ملتا ہے نا کچھ لے لیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیں. ادروائز میرا خیال یہ ان کے لیے تو مشکلات ہوں گی، حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ پھر صورتحال کو کیسے کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے. بہرحال اس پر دیں گے مزمل سور وردی صاحب کی مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. مزمل سور وردی صاحب، اب عمران خان صاحب کی نااہلی کے معاملے پر آتے ہیں. یہ معاملہ آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشن لے کر گئے تھے کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کیا جائے اور اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ دیکھیں ابھی تو مجھے لگتا ہے ایک دفعہ فیصلہ معطل ہو جائے گا،
کیونکہ اپیل سننی ہے، اپیل سننے کے لیے پچھلا فیصلہ معطل کریں گے ہی تو اپیل سنیں گے. فیصلہ برقرار رکھے تو اپیل نہیں سنی جا سکتی لیگلی. فیصلہ تو معطل ہوگا، اپیل ایکسیپٹ ہوگی، پھر بعد میں اپیل ایکسیپٹ ہوتی ہے یا ریجیکٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، پھر نیچے کا فیصلہ بحال ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نیچے کی جو ٹرائل کرنے کا حکم دیا گیا ہے 90 ڈیز میں نیچے جوڈیشری کو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو، اس ٹرائل کو نہیں روکے گا اور وہ کہے گا جی وہ ٹرائل علی ہوتا ظفر نے مزمل اس کے لیے کل علی ظفر نے صدا کی تھی کہ جی یہ جو کرپٹ پریکٹسز کے تحت وہ جو ہے اس کے پر تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس بات پہ نہیں مانا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن نے کیا ہے. صرف نااہلی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میاں والی سیٹ پر ان کی رکن قومی اسمبلی کی حیثیت بحال کر دی جائے اور وہ جو ون ٹائم نااہلی ہے اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ چلے وہ نہیں ہے. لیکن زیادہ بڑا مسئلہ تو میرے نزدیک نیچے ٹرائل والا ہے، کیونکہ اگر وہ ٹرائل 90 ڈیز میں نہیں 100 ڈیز میں بھی کنکلوڈ ہو جاتا ہے، اور میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ فروری تک کنکلوڈ ہو جاتا ہے، نومبر دسمبر جنوری فروری تک، اور اس میں 3 سال قید ہے، اس میں 6 مہینے بھی قید ہو جاتی ہے، 1 سال قید ہو جاتی ہے، تو وہ نااہلی 5 سال کی ہوگی اور اس میں ذرا صادق اور امین کی ایک پکی سٹیمپ ہوگی اور وہ ایک مشکل ہوگا، جیسے کہ نواز شریف کو احتساب عدالت سے سزا ہو گئی تھی تو ان کے لیے پھر آگے مشکلات ہوئی. تو میرے نزدیک مزمل ایک اور ایلیمنٹ ہے اس پہ ضرور آپ کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں نا یہ کس طرح کی نااہلی ہے، بہت سارے لوگوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے، کل کہا جو آج رپورٹ ہوا ہیڈ لائن پہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جہاں سے ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں وہ 95 حلقہ میاں والی سے، اور ساتھ ہی 45 کرم ایجنسی این اے سے ان کو اجازت دے دی کہ وہ الیکشن ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. تو یہ نااہلی کس طرح کی نااہلی ذرا ہمیں بتائیں آپ. یہ 63(1)(p کی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں لیکن آپ فوراً الیکشن لڑ سکتے ہیں دوبارہ. اس وقت آپ کرتے ہیں لیکن دوبارہ آپ کو الیکشن کے پروسیس میں جانا پڑتا ہے. یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈی سیٹ ہوں، دوبارہ رکن بننے کے لیے الیکشن کے پروسیس میں جائیں، اور اگر لوگ آپ کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں تو آپ دوبارہ آ جائیں. آپ سمجھے نا کہ آپ کو اپنی کانسٹیچوئنسی میں واپس جانا ہے، پھر لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے اور پھر واپس آنا ہے. یہ اس لیے اس کی یہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن 63(1)(p) کے تحت ہے. باقی نااہلیاں لائف ٹائم اور جو 5 سال کی ہیں وہ دوسری دفعات کے تحت ہیں، 63(1)(p) کے تحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اتنی ہی سزا ہو سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، اب ظاہر 2023 کے الیکشن کے لیے تو عمران خان صاحب اہل ہیں، جس طرح سے ابھی مزمل سہروردی اور دیگر جو سینئر قانون دان ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس نااہلی سے زیادہ کیا فرق پڑ جانا ہے پاکستان تحریک انصاف پر؟ آپ کو لگتا ہے یہ پرسیپشن کا ایک نقصان ہوا ہے. مطلب کل ہی میرا ڈرائیور بھی بتا رہا تھا ایک جگہ بیٹھے کچھ گارڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے بڑے سپورٹر ہیں، انہوں نے کہا یار یہ تو گال غلط ہے نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ یہ یہاں پہ انہوں نے لوگوں کا اعتماد جو ہے نا اس کو نقصان پہنچایا. دیکھیں نا اب 2 چیزیں ہیں سونیا اس بڑے واضح طور پہ اس حوالے سے سامنے آ گئی ہیں کہ ابھی جو توشہ خانے کی بڑی اتنی بات ہوئی ہے، تفصیلات ان کی اتنی سامنے آ گئی ہیں، وہ پھنستے ہیں کہ جو گوشوارے عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو اپنے اثاثوں کے حوالے سے دیے تھے اس میں 2020 اور 2021 تک 2017 سے 2021 تک اس کو نہیں بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے، پھر اسٹیٹ بینک کا وہ اکاؤنٹ جو انہوں الیکشن کمیشن کو ملا عمران خان صاحب کا اس میں 0 پیسہ تھا، جبکہ دوسرے اکاؤنٹ جو انہوں نے شو کیا تھا دوسرے اکاؤنٹ میں ان کے کہا جاتا 14-15 کروڑ روپے تھے، جو کہا جاتا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بیچ کے تو میں نے بنی گلا کی کل بھی ہم بات کر رہے زمین بنائی تھی، تو وہ 14-15 کروڑ روپے ان کے دوسرے اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. تو میرا اپنا خیال ہے اس حوالے سے جو تحائف انہوں نے لیے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنا، ایک تو ہائی مارل گراؤنڈ کی روز بات کرتے ہیں اپنی جگہ، دوسرا یہ کہ یہ قانونی طور پہ ایک بہت بڑی ہچ ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن کو آپ کو بتانا پڑتا ہے. ابھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر ایم این ایز اور سینیٹرز ایم پی ایز کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایم این اے شپ جو ہے نا خطرے میں پڑ جاتی ہے، روک دیتا ہے الیکشن کمیشن، معطل کر دیتا ہے کہ دوبارہ آپ جمع کرائیں اپنے گوشوارے اس کے بعد آئیں. مطلب یہ پھر ہائی مارل گراؤنڈ یہ جو الیکٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے پبلک آفس ہولڈر کے لیے اور پھر عمران خان جیسے بندے کے لیے، ان کے لیے اس کو لوگوں کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. یہاں ایک سیاسی طور پہ اور مورلی بھی ایک ڈنڈ تو پڑا انہیں. ٹھیک ہے، میجورٹی معذرت کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فین کلب ہے، راک سٹار ہیں اور جناب
جس انداز سے کلٹ فالوئنگ ہے وہ اس کی بات نہیں لیکن فورن فنڈنگ کا بھی تو صرف فیصلہ بھی آنا وہ بھی آنا ہے, وہ بھی اس میں مشکلات, ایک تو وہ بھی مشکلات کا اچھی بات ہے, الیکشن کمیشن اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے اگلے ہفتے, بلکہ اسی ہفتے سے میرے خیال شروع ہو جائے گا جو فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں, جو آتا ہے جی 54 کروڑ روپیہ جو ہے نا پی ایم ایل این کا اور 35 کروڑ روپیہ پیپلز پارٹی کا جو آیا مبینہ طور پہ اس حوالے سے اس کی تحقیقات ہوگی. اب وہ اس کو بیلنس کرتے ہیں نہیں کرتے, بہرحال وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ جی ہمارے ساتھ اس کی پروسیڈنگ بھی شروع کی جائے, تو وہ بھی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو مزمل سہروردی صاحب یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ اور دوسرا سر, خان صاحب بڑے عرصے سے اپنے جلسے جلوسوں میں ایک بیانیہ تو بلڈ کر چکے تھے پہلے ہی کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے, سازش کے تحت الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرے گا, جس طرح کے الزامات اور جس طرح کی تنقید چیف الیکشن کمشنر پر کی جاتی رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈیمیج کم ہوا ہے, یا صرف پرسپشن جس طرح کا بننا چاہیے تھا عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح سے پبلک میں نہیں بن سکتا؟ اور اس میں مزمل الیکشن کمیشن نے یہ بات کی ہے کہ انٹینشنلی جو ہے نا وہ انہوں نے فالس ڈیکلیریشن داخل کیا ہے, تو یہ بھی ایک سیریس نوعیت کی اس میں کرائم میں آ جاتی بات. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے. ابھی تو عمران خان کے مخالفین نے کوئی بیانیہ بنانا شروع ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں پچھلے جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں 8, اس میں جو حکومتی اتحاد ہے اس نے کوئی جلسہ ہی نہیں کیا, کوئی کیمپین ہی نہیں چلائی, ٹھیک ہے نا, ان حلقوں میں جا کر. تو اس لیے ابھی وہ ٹائم, ان کا خیال ہے کہ عمران خان نے درجہ حرارت بڑھایا ہوا ہے, مقابلے پہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے کیوں سیریسنس نہیں دکھائی گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ پالیٹکس ہے نا جی, ابھی عمران تھکتا نظر آ رہا ہے انہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ لانگ مارچ بھی گزار لیں, پھر اس کے بعد عمران جب بہت ویک ہو جائے گا تو پھر اٹیک کریں گے. ایک مضبوط عمران پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں تحفوں کی کہانی ہے, یہ ایک تحفہ ایک کہانی بن کر بہت سٹوریز آئیں گی. اس میں جو میں نے سمری پڑھی ہے اس کی توشہ خانہ کی, اس میں لفظ ریٹین ہے. آپ جو تحفہ ہے وہ ریٹین رکھ سکتے ہیں, بیچ نہیں سکتے ہیں. اور اس کی کانسیپٹ پیچھے یہ ہے کہ جی یہ میرے لیے بڑا یادگاری ہے, سوونیر کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ مجھے ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے دیا ہے, تو میں لائف ٹائم اپنے پاس ریٹین رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے اس کو آگے بیچنا ہے, کاروبار کرنا ہے, تو پھر آپ کو تو مارکیٹ قیمت پہ وہ ملنا چاہیے. اگر 10 کروڑ کی چیز ہے, پھر آپ نے اگر بیچنی ہے, آگے کاروبار کرنا ہے, یہ تو کوئی کاروبار نہیں کہ آپ 20 روپے کی چیز لے کے 100 روپے کی بیچتے جائیں. وہ آپ کو 20 روپے کی دیکھیں, یہ تو توشہ خانے کی وہ چیزیں جو گاڑیاں کل بھی بات کر رہے تھے, جیسے مریم نواز کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ BMW گاڑی جو ان کو دی گئی تھی جو کہ نہیں لے سکتی, انہوں نے لی. اسی طرح زرداری صاحب نے مرسیڈیز گاڑی بھی لی تھی جو کہتے ہیں توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی. یہ چیزیں تو لی جا سکتی ہیں, وہ تحفے نہیں لیا جا سکتے. جی انہوں نے واپس ریکور کیا. اور اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے مریم سے ریکور کی تو مریم رکن قومی اسمبلی نہیں تھی, یہ ریفرنس نہیں بھیج سکتے تھے, اور انہیں اس کے لیے نیب کا ریفرنس یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا تھا. آصف زرداری صاحب کے خلاف انہوں نے ریفرنس اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ یہ پی ڈی ایم توڑ رہے تھے اور انہیں پیپلز پارٹی کی مدد کی ضرورت تھی. یہ اس وقت پی ڈی ایم کو توڑنا چاہتے تھے اور پی ڈی ایم کو توڑنے میں پیپلز پارٹی ان کی مدد کر رہی تھی, اس لیے یہ آصف زرداری کو کوئی تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, بلکہ اس وقت انڈر ہینڈ ایک کولیبریشن ہم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان دیکھ رہے تھے اس وقت. وہ تو جا کے نومبر میں ٹوٹا, وہ تو نومبر میں ٹوٹ گیا. ان کی بات کریں تو یہ تو پھر کوئی بھی پورا نہیں اترتا نا سر, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, یا پاکستان تحریک انصاف. اگر کوئی بھی نہیں اترتا تو پھر عمران خان بھی نہیں اترتا, پھر مسٹر کلین کا امیج تو نہ رہا, ٹھیک ہے نا. اب دوسروں نے تحفے, اب وہ میں اس دن عمران خان صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ اس نے ایک تحفہ بیچ دیا. وہ خود کہتے تھے کہ یہ بہت ٹھیک کام ہو رہا ہے. لوگ ان کے وہ کلپ بار بار بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ اگر پولیس تحفہ بیچنے پر تفتیش کر سکتی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم سے, تو پھر پاکستان کے وزیر اعظم سے کیوں نہیں کر سکتی؟
صحیح, ٹھیک ہے. اب احتشام صاحب ذرا عوام کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سیاست میں اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ ذرا عوام کس کرب سے گزر رہی ہے اس پر بہت کم ڈسکشن ہوتی ہے. اب ظاہر ہے مہنگائی کا بوجھ الگ ہے, عوامی مشکلات جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. اب لوگ کے پاس جا کر بیٹھیں پبلک کے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ عوام کس کرب سے گزر رہی ہے. لیکن احتشام صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے, عوامی ایشوز پر بہت کم فوکس کیا جاتا ہے, تو پھر یہ کیا لے کر جائے گی کارکردگی گورنمنٹ عوام کے پاس؟ دیکھیں سونیا, سب باتوں کے باوجود سیاسی طور پہ تو آپ جتنا مرضی آپ کہیں مقابلہ پی ڈی ایم کے ساتھ پارٹیاں عمران خان صاحب کے ساتھ کر ہی رہی تھی. ابھی دیکھیں نا, جو اب بیٹھ کے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے اور کہیں اوپنلی کہیں سیکریٹلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ جب حکومت میں آئیں گے مہنگائی دور کریں گے, اکانومی ٹھیک کر دی جائے گی. اس طرح باقی لوگ پھر وہ گئے, پھر اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا, وہ بھی اسٹرگل تو کر رہے ہیں لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے یہ دیکھیں نا, دو عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جولائی کے الیکشن, ضمنی الیکشن دیکھا, وہاں مار کھائی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, خاص طور پہ پی ایم ایل این نے پنجاب میں کھائی. اس کے بعد پھر دوسرے الیکشن ہوئے جو اس کے بعد آپ نے دیکھا جس میں 7 میں سے 6 حلقوں میں سے جیت گئے عمران خان صاحب. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی اکنامک کنڈیشن پہلے سے بہت خراب ہوئی. اور پھر یہ مزمل تیسرا مہینہ جا رہا ہے, تیسرا ایگزیکٹلی, کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو دکھ اور غصہ ہے نا وہ بجلی کے بل ہیں. مطلب وہ اگر ایوریج دیکھا جائے تو جس بندے کا 2000 کا بل تھا وہ 12-13 ہزار کا چلا گیا, 12-13 ہزار والوں کا 20 چلا گیا, 20 ہزار کا جو ہے نا 40 تک چلا گیا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا پرسپشن بن جائے کہ ریاست لوٹتی ہے, تو یہ بڑے خطرناک ٹرینڈ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سب کچھ کرنے کے باوجود پی ڈی ایم کی پارٹیاں کچھ نہیں کر سکی. اور مہنگائی تو دور کی بات ہے, جو مزید بول ڈال دیا گیا یہ بلوں کا اور چیزوں کا, اس نے بڑا غرق کیا. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ عوامی مشکلات آخر کب ختم ہوں گی, گورنمنٹ کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں. بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا مزمل سہروردی صاحب, یہ گورنمنٹ تو پورا ایک نیریٹو بلڈ کر کے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ مہنگائی ہے, عوام مشکلات کا شکار ہے, مہنگائی مکاؤ مارچ بھی ان لوگوں نے کیے, لیکن حالات جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے لیے مشکلات ہی پیدا کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آئے, کہیں امید کی کرن نظر آئی, ڈالر کم ہوا, لیکن عوام تک اس کا کوئی ثمر گیا نہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مشکل ہو جائے گا 2023 کے الیکشن میں, یہ کیا پرفارمنس لے کر جائیں گے عوام کے پاس؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دو چیزوں کو اس گورنمنٹ کو بڑی سختی سے کنٹرول کرنا ہوگا اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, اور وہ ایک کنٹرول بھی انہیں بائی جنوری فروری مارچ کرنا ہوگا. ایک تو بجلی کے بلوں کو, جیسے احتشام صاحب نے کہا, اس بار عابد شیر علی نے کہا کہ مجھے تو بجلی کے بلوں نے ہرایا ہے, مجھے عمران خان نے نہیں ہرایا, کیونکہ وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں, ٹیکسٹائل صنعتی شہر ہے, وہاں لوگوں کو بجلی کے بل تنگ کر رہے تھے. لوگوں نے ان کے ساتھ پروٹیسٹ کیا جب وہ کیمپین کرنے گئے. تو اس لیے جو انرجی کاسٹ ہے یہ نیچے لانی پڑے گی, اور اس کا کوئی حل اس گورنمنٹ کو نکالنا پڑے گا, ورنہ ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ یہ عوام جمہور کا فیصلہ ہوگا, لوگ ووٹ نہیں دیں گے. میں اس بارے میں کوئی لوگوں نے ووٹ خیرات تھوڑی ہے کہ جو ملتی رہے گی. یو ہیو ٹو ارن دا ووٹ. ووٹ آپ کو لوگوں سے ارن کرنا پڑتا ہے, اور ارن آپ پرفارمنس پہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ بجلی کی قیمت اور مہنگائی ان کو نیچے لانی ہوگی. اگر نہیں لائیں گے تو ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. اب اس میں جہاں تک حکومت پہ ہم جب ملتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں, ایک تو یہ رائے ہے کہ کوئی احتشام صاحب بہتر بتا سکیں گے, کوئی $26 بلین جو بائی لیٹرل لونز ہیں ان کی ری سکیجولنگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ری سکیجول ہو جائیں گے بائی دسمبر, اور اس سے تھوڑا کوشن مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو چائنیز کی اور ادھر جو سعودی عرب سے اب جو پیکج کی بات ہو رہی ہے اس سے کچھ انفلو آف دی جو ڈالرز ہے وہ ملک میں بہتر ہو جائے, تو یہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے اور ہم جو اپنی فیول کاسٹ ہے وہ نیچے لے آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کاسٹ, تو گورنمنٹ کا کوئی پلان ہے کہ شاید ہم کچھ کر سکیں. پر یقیناً یہ بات جو سیاست کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر جس کے گھر جس دن بجلی کا بل آتا ہے اسے یہ حکومت اچھی نہیں لگتی.
بالکل. اور احتشام صاحب ظاہر ہے یہ بھی نہیں لگتی. جب میرے گھر بھی بجلی کا بل آتا ہے مجھے بھی اچھی نہیں لگتی, سیدھی بات ہے. میں آپ کو صاحب بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو بھی بات کر رہے ہیں لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہونے جا رہا ہے. اسحاق صاحب جا رہے ہیں چائنا اور کہا جا رہا ہے ایگزیکٹلی $27 بلین کے لون ری شیڈول کرنے کی بات ہو رہی ہے. پیرس کلب ہے اس میں زیادہ مزمل وہ جو ہے نا وہ چائنا کا لون ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک تو صورت حال ہے کہ اس وقت ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے $130 بلین کا, اس میں $30 بلین جو ہے نا وہ چائنا کا ہے. تو میرا خیال ہے چائنیز کو اس وقت پریشانی بھی ہے. جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور کچھ لوگوں نے بیان دیا تھا کہ جی چائنا پاکستان کے لون ری شیڈول کرے تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی تھی, اس سے غصہ بھی آیا تھا. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے چائنیز ہمیں تھوڑا اب کتنے کہا جا رہا ہے اطلاعات ہیں پاکستان چاہتا ہے 10 سال کے لیے ری شیڈول ہو جائیں, وہ چاہ رہے ہیں جی 1 سال سے زیادہ ہم نہیں کریں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ فورن ایکسچینج ارن کرنے کے جو طریقہ ہے ایکسپورٹ بڑھانے کا, ریمیٹنس ہمیں آ جا کے 30 بلین کے مل لی ہے, اس میں ادروائز کچھ نہیں ہو رہا. امپورٹس ہم کو تھوڑی سی کم ہوئی ہیں, ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ جو ہے نا جی کہ یہ جو بلوں کی بات ہو رہی ہے, مجھے تو مزمل جس بات پہ خون کھولتا ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ جو بجلی کمپنیاں جو گورنمنٹ کی ہیں یہ لاس اگر کر رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا نقصان ہو گیا اس لیے ہم یہ پورا کرنا ہے. بھئی اپنا نقصان کسی اور طریقے سے پورا کرو نا. یا تو لوگوں نے بجلی جلائی ہے تو پھر آپ لے پائیں. اور الٹیمیٹلی ہر چیز کا بوجھ جو ہے وہ عام عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور پھر عام عوام جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں یا الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے, حکمت عملی بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, اور سیریسنس دکھانی ہوگی ان عوامی ایشوز پر. پہلے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر مزمل سہروردی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.